अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हिना चौधरी। बात करेंगे सबसे पहले, कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 की मंजूरी तो दे दी, लेकिन अपोजिशन का शोर शराबा अपनी जगह पे। हमने हमेशा देखा है जो अपोजिशन का एहतजाज रहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर, महंगाई को लेकर, हमेशा महंगाई का रोना भी रोती है। लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि पिछली अदवार में जो महंगाई आप लोगों ने की, जब आप लोग IMF के पास गए तो वो किन शराइत पर गए थे, ये तमाम तफसीलात जो अपोजिशन शेयर करी होती है और जो हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी होती है, वो सबूत हमने देखा जब ये बिल की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे अहम टॉपिक पे, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए, बहाली के लिए, फलाह बहबूद के लिए दो सेक्टर्स जिसमें एजुकेशन की बात की जाए और हेल्थ की बात की जाए, इन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, इनको स्ट्रॉन्गली इनकी पॉलिसीज़ को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर तो हुकूमत काम भी कर रही है और कुछ पॉलिसी सामने भी आ रही है, लेकिन हेल्थ कार्ड की बात करें जिसे पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो रहा है, अभी फेडरल लेवल पर उसको लॉन्च करेंगे, KPK में सक्सेसफुल रहा, इसके साथ साथ पंजाब में अब इस सेहत कार्ड का इजरा हो गया। 10 लाख जो है वो सालाना दिया जाएगा ख़ानदानों को। वो तरीक़ाकार क्या है, कौन सी सहूलियात मैसर की जाएंगी, जो मुंतखब सरकारी और निजी अस्पताल है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल पैनल पे हैं, साथ साथ में कौन से ऐसे बीमारियां हैं जिनका इलाज करवाया जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे सरकारी अस्पताल के बारे में भी इंकशाफात सामने आते हैं जब भी विजिट किया जाता है, तो अपोजिशन की तरफ से यही सवालिया निशान उठाए जाते हैं कि सहूलियात ठीक नहीं है। तो क्या वो सेहत कार्ड के ज़रिए उन तमाम हॉस्पिटल्स को देखा जाएगा कि वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर हैं या नहीं। साथ साथ ओमिक्रॉन की भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड की बात करें तो पूरी दुनिया की माशी हालत तो मुतासिर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की स्पेशली बात करें तो काफ़ी हद तक कॉपअप कर ली और वैक्सीनेशन भी काफ़ी हद तक अफराद करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो 5वीं लहर है कोविड की, ओमिक्रॉन जिसका नाम है, कराची में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कराची के बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। सूरत हाल क्या है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, वो तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जिक्र करते हैं, उस पर बात भी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वेरी रेलेवेंट गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते चलें। फ़हीम सरदार साहब, द इकोनॉमिस्ट, आप हमें डिस्कशन पैनल में देखते भी और सुनते भी रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ है जी हमारे साथ आमिर दुरानी साहब, माहिर माशियात। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फ़हीम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी गुफ्तगू का। जो अपोजिशन एक शोर शराबा करती है बिल को लेकर, और ये पहले तो ये बता दें कि मिनी बजट की ज़रूरत क्यों पेश आई जब 6 माह गुजर गए वफाकी बजट को, और फिर अपोजिशन की एक तनकीद ये कि क्यों ज़रूरत पड़ गई, महंगाई ने कमर तोड़ दी आवाम की, और क्या आप चीखें निकलवा रहे हैं आवाम की, तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, अपोजिशन ने तो अपोजिशन करनी होती है, और अपोजिशन ने तो वो बात करनी होती है जिससे हुकूमत को जवाब देना पड़े, और ज़ाहिर बात है ये एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा। जो महंगाई जो है वो एक मामला है जो हुकूमत, जिसके ये हुकूमत के लिए एक मसला भी बना हुआ है, वो इसको हैंडल करना है, और हुकूमत उसी को कोशिश कर रही है सब्सिडाइज्ड टारगेटेड सब्सिडीज़ के साथ। अब जो नया जो मिनी बजट आया है, इसका ताल्लुक़ इसलिए हम पे आ रहा है क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और हमें जो है बेसिकली बात माननी पड़ेगी, क्योंकि IMF ने तो ये कहा है ना कि आप 300 से 500 अरब रुपए जितने भी बनते हैं वो आपको एक्स्ट्रा आपको जनरेट करने हैं। वो का किस तरह होगा, या तो टैक्स के ज़रिए होगा, या रेवेन्यू के ज़रिए होगा, या ख़र्चे कम करें, या आप अपना खसारा कम करना है, बेसिकली जो भी डेफिसिट बनता है। अब जब ट्रेड डेफिसिट आता है वो उससे फिर फिस्कल डेफिसिट पे असर पड़ता है। अगर दोनों को बैलेंस आउट कर लिया जाए तो आपका ये प्रेशर वैसे ही कम होगा। देखिए, अपोजिशन जहाँ से बात शुरू हुई थी उसी पे वापस आता हूँ। अपोजिशन ने अगर एक बात की है तो वो उस चीज़ को गवर्नमेंट से वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसका कोई जवाब दे, और गवर्नमेंट इसी पे ही कोशिश कर रही है और लगे हुए हैं कि ये इशू रिज़ॉल्व हो। इसके मल्टी फैसेटेड इसके क्या कहते हैं, इसके हल हैं, जिसमें इकॉनमी को तेज़ करना, लेकिन इतना भी तेज़ ना हो जैसे कि आपकी जो डेफिसिट्स बढ़ने शुरू हो जाएं। साथ ही जो इकॉनमी तेज़ हुई थी तो इंपोर्ट्स भी बढ़ गए थे। जब इंपोर्ट बढ़ते हैं तो उसमें आपका करेंसी पे प्रेशर आता है। तो अभी देखते हैं कि सूरत हाल कैसे डेवलप होती है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि हुकूमत ने इन चीज़ों को नाफिज कराना है, और हुकूमत कर रही है। अच्छा आमिर साहब, आई विल कम टू यू। ये जो IMF की बात की फ़हीम साहब ने, तो क्या अपोजिशन इस बात पर नहीं सोचती कि हम कितनी बार IMF के पास गए, वो खुद, और ये कॉमन सी बात है लोगों के अवेयरनेस के लिए, वो जो आवाम को उन्होंने एक पटरी के पीछे लगाया हुआ है, ये उन लोगों को बताना चाहते हैं हम कि जब मेरे से कोई उधार लेगा तो मैं उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मनवाऊंगी, मैं उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे उधार दूंगी, और ये सारा प्रोसीजर ऐसे चलता है। तो IMF के साथ भी ऐसा ही है कि एक मोतबर इदारा है इंटरनेशनल, और आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे उधार लेते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है। जब आपने अपोजिशन में अपने पिछले माजी के अदवार में लोन लिया तो क्या आपने क्यों लिया उनसे, और अब हुकूमत ले रही है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात होती है कि उनके आगे घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें, तो हाउ यू विल एड्रेस दिस इशू?
جی شکریہ. دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ آئی ایم ایف معتبر ادارہ ہے. میں خود پہلے ورلڈ بینک میں تھا تو اس کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی معتبر ادارہ اٹس اے لینڈر. اور جب وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرض لینے کے لیے آپ کو یہاں جانا پڑتا ہے تو وہ بھی لاسٹ ریزورٹ لینڈر کہلاتا ہے دنیا میں. لاسٹ ریزورٹ کا مطلب ہے جب آپ کو اور کہیں سے قرضہ نہ ملے تو آپ فنڈ کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ فنڈ دو کام آپ کے لیے کر کے دیتا ہے. پہلا کام یہ کر کے دیتا ہے کہ وہ آپ کو جب وہ پیسے دے دے گا, اگر میں اس کو بڑی عام فہم زبان میں بولوں تو جب آپ کو فنڈ سے پیسہ مل جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کے لیے باقی دروازے جو دنیا کے ہیں جہاں سے آپ اپنا روزانہ کا پیسہ روٹیٹ کرتے ہیں, بورو کرتے ہیں, بانڈز ایشو کرتے ہیں, وہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ بھئی یہ ضرورت پڑی ہے تو گئے ہیں, اور اگر گئے ہیں تو جس نے قرض دیا اس نے اپنی شرائط تو منوانی ہے. تو ایکچولی یہ یہاں پہ یہ انفرادی ایک ادارہ نہیں ہے, اس میں پوری دنیا اس کی ممبر ہے. ہاں اس کے اندر جو اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جن لوگوں نے اس کو تشکیل دیا تھا ان کو دیکھا جائے تو وہ وہی ملک ہیں جو کہ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ ترقیاتی ملک ہیں. صحیح. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب ابھی اگر آپ پاکستان کو دیکھیں کہ ابھی جون تک ہم نے تقریباً کوئی 8.6 بلین ڈالر کے قرضے ادا کرنے ہیں. ان سارے قرضوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5 بلین جو ہے وہ ہے جو آئی ایم ایف اور مارکیٹ ریلیٹڈ ہمارے قرضے ہیں. باقی کچھ ہمارے بائیلیٹرل قرضے ہیں, کچھ دو ایک وہ ہیں, اور اگر ہم ملٹی لیٹرل قرضے یعنی جو ایشین ترقیاتی بینک اور ان کو دینے وہ تقریباً اتنے. اب اگر یہ آخری قسط دے دی, اور یہ میرے آخری دو نکات ہوں گے کہ اگر ہم نے ان سے دوبارہ رواں کر لیا اپنا آئی ایم ایف کا پروگرام, تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جو 5 بلین کا بوجھ ہے وہ ہم ریوائز بانڈز, ری ایشورنس, وہ جو سارا مارکیٹ گیم ہے وہ ہم اس میں دوبارہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ یہ فنڈ نے جو ابھی ہمیں کام کرنے کو کہا ہے, اگر اس کا ٹوٹل امپیکٹ دیکھیں, اور بات یہ ہے کہ ہم تو یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے صرف ایک اسٹیٹ بینک کا بل کہا ہے اور آئی ایم ایف نے دوسرا ہی کہا ہے. ایکچولی آئی ایم ایف نے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کہیں جس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ایک جس کو ہم اسٹرکچرل ریفارم کرتے ہیں یعنی وہ جو ہے وہ سامنے آنا ہے. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے جو یہ 300 ٹوٹل امپیکٹ کا 350 بلین ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ 350 ارب ہے, تو ہماری اکانومی جو ہے اس سے 100 گنا بڑی ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا, کہ مطلب خرب 350 ملین ڈالرز اس کو آپ کنورٹ کر لیں تو یعنی کہ یہ فیصد بھی نہیں ہے. تو اس کا امپیکٹ کہنا کہ اس سے اچانک اکانومی بیٹھ جائے گی, یہ بات مجھے میں یہ سارا نمبرز جو ہے نا ذرا ایک عام طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح سوچ لیں کہ میری آمدن جو ہے 100 روپے اور میرے پہ 1 روپیہ اور کا خرچہ آ گیا تو اس سے کوئی خاص پرابلم نہیں. یہ جو انفلیشنری پریشر یعنی جس کو افراط زر کہتے ہیں, وہ جن لوگوں نے آج سب سے زیادہ تنقید کی ہے, اگر آپ اس پورا, اور انہی کی اپنی منڈی والا رپورٹ وائٹ پیپر ہے جو پچھلے ہفتے نکلا ہے, آپ اسی کو اگر ملاحظہ کر لیں تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ سب سے زیادہ افراط زر جو ہے ابھی پچھلی 3 حکومتوں میں پی وی پی کی 2007 سے 2009 کی زمانے میں رہی ہے. تو عامر صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ ساری آپ کی کل ملا کے جو گفتگو ہے, اگر حکومت کی ہم بات کریں, موجودہ حکومت تھوڑا سا پریشر میں آ گئی ہے, تھوڑے سے پریشر میں آ سکتی ہے کیونکہ اپوزیشن کی تنقید, پھر عوام ایک آسان سہارا ہوتا ہے نا اپوزیشن کے پاس, عوام سے کھیلتے ہیں ایز این انسٹرومنٹ, ایز اے ٹول ان کے ساتھ پلے کیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو سر ناانصافی ہو گئی, مہنگائی بڑھ گئی ہے. حالانکہ ان سے یہ پوچھا اور کہا جائے کہ یہ جو وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی اس اپوزیشن کی باتوں پہ جو اظہار خیال کیا وہ یہ تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیکسیشن, ٹیکس کی بات نہیں کریں, اٹس اباؤٹ ڈاکومنٹیشن. تو انہوں نے اس منی بجٹ کو ایسے مخاطب کیا. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ پریشر ہوگا ان باتوں کا؟ دیکھیے حکومت میں ڈیفینیٹلی پریشر ہوگا, اور میرے خیال میں 2-1 سال رہ گئے ہیں, 1.5 سال رہ گیا ہے, انہوں نے پھر الیکشنز میں جانا ہے, تو یہ پریشر تو ایک جائز چیز ہے. لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ یہ صرف ٹیکس کا مسئلہ ہے, یہ ایکچولی ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ زیادہ ہے. ہمیں حکومت نے یہ فیصلے جو ابھی لیے ہیں اس میں کوئی ٹرینڈ سوائے ڈاکیومنٹیشن کے مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کافی کانٹراڈکٹری ٹیکسز اور جی ایس ٹیز لگائے گئے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہاں انہوں نے ریونیو میکسیمائزیشن کرنی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ مد ہیں, ان میں آپ یہ کر دیجئے. لیکن جو اس کا ہوتا ہے نا کہ پالیسی اینگل ہوتا ہے کہ مثال طور پہ میں نے فار ایگزامپل الیکٹرک وہیکل پالیسی ان کا رواج دینا ہے, تو بھائی اس پہ ٹیکس کیوں لگا دیا. اچھا, ان چیزوں کے جواب حکومت نہیں دے رہی, پریشر اس وجہ سے حکومت پہ آ رہا ہے. لیکن ایز سچ حکومت پہ پریشر میرا نہیں خیال ہے اس طرح کا ہے جو کہ مطلب ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے 2 سال پہلے اس طرح کے اقدام لینا
میرے خیال میں ایک کڑا قدم ہے اور انہوں نے لے لیا ہے. اب اس کی دوسری رائے یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ بھئی کوئی بھی حکومت ہوتی تو اس کو اس وقت یہ کرنا پڑتا اگر انہوں نے فنڈ کے ساتھ رہنا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے یہ مطلب آگے چلیں گے تو دیکھیں گے, لیکن اصل جو ابھی مسئلہ ہے کہ کیا یہ ڈاکیومنٹیشن, کیونکہ یہ جی ایس ٹی کی وصولی یہ سارا کچھ, اس کے لیے ڈاکیومنٹیشن بہت ضروری ہے, پوائنٹ آف سیل کے اوپر کنٹرول بہت ضروری ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرتے کیسے. اچھا فہیم صاحب, یو ایگری ود عامر تورانی صاحب, انہوں نے کہا کہ ایڈریس ٹھیک طریقے سے نہیں کری اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے, ساتھ ساتھ واقعی میں چیلنجنگ سچویشن اینڈ پوزیشن فار گورنمنٹ آف پاکستان رائٹ ناؤ. گورننس جو ہوتی ہے, اسٹیٹ کرافٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیلنجنگ ہی ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ توازن کیسے قائم کرتے ہیں ایک صورتحال میں. حکومت نے اس وقت جو بل پاس ہو گئے ہیں, میرے خیال ہے حکومت کو اس طرح سے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. جیسے عوام کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہری بات ہے عوام کی ایک مانگ ہوتی ہے, آپ کو مانگ پوری کرنی ہوتی ہے. صحیح. تو حکومت ابھی اس پہ میرے خیال ہے فوکس کر رہے ہیں اور اسی پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک ایک چیلنج یا وہ تو آتے ہی رہتے ہیں, وہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں اس دنیا میں جس کو چیلنج نہ ہو اس وقت. ہم جن کی مثالیں دیتے ہیں ان کے اپنے مسئلے ذرا کبھی ہم تھوڑے غور سے دیکھیں تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم مسئلے شفٹ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر. بات صرف یہ ہے کہ جو توازن ایک قائم کرنا ہوتا ہے, جو حکومت کوشش کر رہی ہے, وہ میرے خیال ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اس چیز کو مانیٹر کرنا بڑا ضروری ہے کہ بھئی اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اگر 300 ارب ہے, 400 ارب, 500 ارب, جتنی بھی رقم بنتی ہے, اس کو مانیٹر کرنا, اور پھر جیسے ہی آپ کے ہدف آپ اچیو کر لیتے ہیں پھر آپ اپنا ریورسلز لگائیں تاکہ کھولنا شروع کریں. جو بندشیں یا جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں وہ چیزیں اتر بھی سکتی ہیں جیسے ہی آپ کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ بھی ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو حکومت دیکھ کے دونوں طرف دیکھ کے چل رہی ہے. اچھا پوٹینشیلی اگر بات کریں, کیونکہ پوری دنیا میں معاشی بحران تو دیکھا ہے, ہم نے سنا بھی ہے, پاکستان از ناٹ اے اونلی سوللی کنٹری ہو از سفرنگ فرام اکنامک کرائسس, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوٹینشیلی پاکستان اکنامکلی کہاں پر بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور کہاں پر ہمیں کام کرنا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے صرف ایک سائنوپسس دینے کے لیے, لیکن بات بڑی سمپل سی ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں پوٹینشیل تو اتنا زیادہ ہے, لیکن یہ ایک وہ زبانی کلامی بات نہیں ہے. یہ وہ اتنا اس میں آپ آئی ٹی کا دیکھ لیں, جہاں تھوڑی سی مرات آئی ٹی کو دیے تو آپ کے 70% ایکسپورٹس بڑھ گئے ہیں ایس ایم ایز کے حوالے سے. اگر آپ پھر ریئل اسٹیٹ کا دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے مسئلہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں خود اس چیز میں تھوڑا سا انوالوڈ ہوں کہ اپنے سیکٹرز کی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہٹانا ہوتا ہے, تبھی جا کے تجارت تیز ہوتی ہے. جہاں تجارت تیز ہوتی ہے وہاں آپ کی معیشت تیز ہوتی ہے, جہاں معیشت تیز ہوتی ہے وہاں اس کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے. پبلک اینڈ گورنمنٹ ٹرسٹ فیکٹر ڈو میٹر. ظاہری بات ہے, ٹرسٹ کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ میرے خیال ہے الیکشنز آگے آ رہی ہیں تو ویسے گہما گہمی ایک شروع ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک مسئلوں کا تعلق ہے, جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے, مسئلوں کا میں پھر سے توازن کی بات کروں گا. پوٹینشیل کی جہاں تک بات ہے, وہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت ہے, لیکن پوٹینشیل کو لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور ایک چیز جو میں بہت فورمز پہ کہہ چکا ہوں, ادھر بھی کہوں گا کہ ایک چیز ہے جس پہ پاکستان نے بہت کڑی نظر رکھی, جس پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا, وہ ہے وائلنس. وائلنس تجارتی اور معاشرتی علاقوں میں جو پہلے ہو رہا تھا, اس پہ بڑی کڑی نظر ابھی ہے. پاکستان اس چیز کو بہت سیریسلی لے رہا ہے. اگر کسی نے مطلب جہاں معیشت چل رہی ہے یا تجارت ہو رہی ہے وہاں پہ دہشت گردی نہیں چلے گی. عامر صاحب, ہم کب تک دیکھیں گے کہ ایک تنقید آتی ہے جب بھی کوئی موجودہ حکومت ہوتی ہے, وہ یہی بات اٹھاتی ہے اور بات کرتی ہے کہ ایڈ ہاکزم پہ پالیسیز کو لے کر چلایا گیا اور یہی خسارے کی اصل وجہ بنے. یہ وہ باتیں جو ہم ہر دور حکومت میں سنتے رہتے ہیں پچھلی حکومتوں کے بارے میں, اور یہ دور یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ وہ ایک آگے جانے کی بڑھتی ریس ہے جس میں ہر ایک حکومت کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اپنے سال مکمل کریں. اور آئی ایم ایف کے قرضے کی بات ہے, وہ ایک طرف عوام مہنگائی سے پس رہی ہے, وہ ایک طرف, لیکن ہم نے دیکھا ہے عمران خان کا اور جو عوام کا اعتماد ہے وہ بڑا ہے, تو یہ کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کوپ اپ کر پائے گی اس ایشو کے ساتھ؟ جی دیکھیے, یہ کہ ایشو کو آگے دھکیل دینا جو اصلی مسائل ہیں, تو میرے خیال میں ابھی تک تو یہ حکومت بھی یہی کر رہی ہے. اور وہ جو ٹرسٹ کی بات ہے, آپ نے کونسلر الیکشن میں دیکھ لیا کہ آپ کا حشر کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ حکومت کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر جو آپ بات کریں, دوسری ایک مطلب مزے کی بات یہ کہ اس دفعہ حکومت نے, جب آپ کو یاد ہوگا پینڈیمک میں پچھلے سال انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ بینک باقر صاحب نے -2, -2.4, پھر -1.4
اپریل 2021 میں حفیظ شیخ صاحب کی میٹنگ میں سامنے کہ جی ہم نے مان لیا تھا کہ ہدف جو ہے 0 سے تھوڑا اوپر ہوگا، 0.8 پہ آئے، لیکن جب ایکچولی آپ نے مئی میں اپنے اعداد شمار دیکھے اور وہ بھی پروجیکشنز کی بیسس پہ، تو آپ نے کہا جی ہم تو 3.9% گرو کر چکے ہیں، جبکہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کریں جو گروتھ ہوئی ہے تو وہ کوئی 5% سے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ورلڈ بینک جیسا ادارہ یہ کہہ رہا ہے، عالمی بینک جیسا، کہ بھئی اس دفعہ پاکستان 3.9 پہ جا رہا ہے، تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے پہلے -2 1.2 یا 1.8 کا ہدیہ دیا تھا، تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس دفعہ اگر ایک تنزیہ طور پہ میں نے صبح ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ اس کا مطلب ہے ہم 7-8 پہ جا رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے 3 ہمیں چیزیں اپنے مد نظر رکھنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو باہر کی اس وقت ساری اکانومی ہے جس پہ پریشر ہے، سب کچھ ہے، اس وقت ہمارے وہاں کوئی دوست نہیں پائے جاتے۔ تو یہ کہنا کہ انڈیا کو اناؤنس کر دینا 7%، یہ بانڈ میں اگر کھیلتے رہیں تو ان کو پتا ہوگا میں کل اناؤنس کر دوں کہ جی پاکستان جو ہے اس کی گروتھ ریٹ جو ہے 8%، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے انڈیا کے لیے کر دیا، آپ کے لیے انہوں نے کہا نہیں آپ ابھی 3.9، اور یہ بھی بڑی انہوں نے اس سے کہہ دیا۔ بنگلہ دیش کا انہوں نے بہتر دیا۔ تو کوئی جیو پالیٹکس چل رہی ہے جس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ عالمی مالیاتی ادارے کچھ کر رہے ہیں، بٹ کچھ نہ کچھ پریشر ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ بھئی حکومت خود کیا کر رہی ہے۔ حکومت خود جو کچھ کر رہی ہے اس نے یہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ بھئی کیا یہ آگے دھکیل رہی ہے مسائل کو، کیا یہ ایک لمبی نظر سے دیکھ رہی ہے، تو میرے خیال میں عمران خان خود جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا نظریہ تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک لمبی مدت کے لیے ریفارم کرنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی جو ٹیم ہے جو جس جلدی سے وہ چینج کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی تک ہمیں آئی پی ایل کی ٹیم نہیں ملی ہے جو کہ کوئی کسی کو ہرا سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری چیز کہ ہماری جو عوام ہے اس کا اس وقت حکومت پہ اعتماد کیا ہے۔ دیکھیے بات اینڈ پہ یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ 2 طرح پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ الیکشن جو ہوتا ہے اس میں واقعی ووٹ وہ پڑتا ہے جو پڑنا چاہیے، کیا وہ ووٹ اپنے حق خود ارادی کو پراپرلی استعمال کرتا ہے، وہ آنسر پاکستان کے لیے منفی میں ہے۔ تو اس کا لیکن کیا وہ ووٹ انفلوئنس ہو جاتا ہے جو کل رات کھانا کھلاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ رشید صاحب نے مجھے 2005 میں بولا تھا، کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی جنازے پڑھتے مر جاتا ہوں، لیکن یہ قوم اور یہ ساری انسانیت کی بات ہے، یہ صبح ووٹ اس کو ڈالتی جو رات کھانے پہ بلا لیتا ہے۔ تو اگر اس نظریے سے ہم دیکھیں تو پھر دے آر ان ٹربل، ٹھیک ہے نا، جو کے پی کے کاؤنسل الیکشن۔ لیکن میرے خیال میں ان کے پاس ایک بہت زبردست موقع ہے، وہ یہ کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اب ایک ہار کے بعد خبریں تو یہی مل رہی ہیں کہ کافی ٹیم، اب دیکھتے ہیں پنجاب میں کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کیس کروٹ بیٹھتا ہے یہ بل کہ یہ واقعی اس کو اس سینس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے۔ تو میں معیشت کو ہمیشہ سماجی نظریے سے دیکھتا ہوں، کیونکہ جو اکنامکس ہوتی ہے یہ بیسیکلی سوشل سائنس ہے، ٹھیک ہے نا، تو آئی تھنک یہ دیکھنے والی چیزیں یہ ہے۔ یہ اتنا انٹرسٹنگ تجزیہ آپ نے پیش کیا۔ ہم اکانومی میں بیٹھے بہت پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اینکرز بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تجزیہ کارا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو عوام تک جو بات پہنچنی چاہیے نا وہ مس ہو جاتی ہے۔ تو میں کوشش کروں گی آج کے پروگرام سے اور آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز ضرور لوگوں کو کلیئر کر دیں آپ دونوں، کہ جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن جو عوام کا استعمال کرتی ہے حکومت کے خلاف وہ بھی نہ ہو، اور ان کو پتہ چلے کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ انفلیشن ریٹ کی ہم بات تو کرتے ہیں، مہنگائی کیوں ہو گئی، بس وہ باہر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس منی بجٹ کی بات کریں تو جو غریب آدمی کا رونا روتی ہے اپوزیشن، تو وہ چھوٹی دکانوں پر بریڈ، نان، بٹر، اس طرح کی چیزوں پر ٹیکسیشن کی انہوں نے بات نہیں کی۔ تو غریب آدمی کا رونا نہیں ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں جو اس شکنجے میں پھنسے جائیں گے۔ تو عوام کو یہ کلیئر کر دیں مہنگائی ہوتی کیوں، اور کیا منی بجٹ سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا اونلی کنسرن از دیٹ۔ میرے خیال میں اگر یہ پہلے آپ یہ شروع کریں، کیونکہ یہ مارکیٹ کے پوائنٹ سے دیکھا میں اس کو دیکھیں، جو منی بجٹ ہے اس میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو اشیاء جو لگژری میں آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں ظاہری بات ہے کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ نہیں وہ لگژری میں اور ایسی اشیاء ہیں جیسے مرچ اور یہ وہ، دیکھیں یہ بس واضح کر دینا چاہیے کہ لگژری آئٹم پہ ہی لگ رہے ہیں، اگر دوسروں پہ لگتے تو یہ بات پھر ٹھیک تھی، نہیں لگ رہے۔ اگر حکومت اس کو جو توازن کے ساتھ لے جانا چاہ رہی ہے، اگر لے جانے دیں گے تو یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کا جو ہوتا ہے نا وہ سائیکل بھی ختم ہوتی ہے، جب میں پھر سے کہہ رہا ہوں جب وہ سائیکل ختم ہونے لگتی ہے تو آپ اپنی چیزوں کو پھر چینج کر سکتے ہیں، ایسی کوئی وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی۔
یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے کیونکہ کووڈ کا وقت گزرا ہے، ڈڈی دل کا تھا، انڈیا کے ساتھ ہمارا ایشو رہا ہے، تو یہ خرچے ہوئے تھے. اگر یہ خرچے نہ ہوتے تو ابھی شاید یہ بھی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن کووڈ کو کسی نے دعوت تو نہیں دی تھی کہ ہم اپنے ملک میں آئیں. اور پاکستان نے تو وہ ایک وی ریکوری تھی، وہ جو یعنی کہ ہماری آسانی سے معیشت جو ہے واپس اٹھی تھی، جب دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں تھا. جو انفلیشن ہے وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح شاید سامنے لایا جا رہا ہے. جو اس کے اصلی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لگژری آئٹمس پہ ٹیکس وغیرہ لگے گا اور عام آدمی کو نہیں اثر ہونا چاہیے اصولاً. اب یہ ضرور ہے کہ میرے خیال ہے جو میں نے پہلے کہا تھا مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، مانیٹرنگ سے میرے خیال ہے فرق پڑ جائے گا. دیکھیے یہاں پہ میں تھوڑا سا اس پہ اور آگے اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انگریزی میں سے کہتے ہیں ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈز، یعنی کہ جب بہت سارا پیسہ معاشرے میں گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ اگر اس کے پاس خریدنے کو کم چیزیں تو قیمتوں کی چڑھ جائیں گی. اگر بہت کم پیسہ بہت ساری چیزوں پہ جا رہا ہے تو قیمت کم ہو جائے گی. یہ بیسک اصول ہوتا ہے کہ چیز مہنگی کیوں ہوتی ہے، سستی کیوں ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ 3-4 عناصر جو ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنے کی یہ ہے کہ جو پیسہ گھومنا معاشرے اس کا تعلق صرف انٹرسٹ ریٹس اور ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت ٹوٹل کیش فلو اکانومی میں کتنے نوٹ گردش کر رہے ہیں. اچھا وہ نوٹ زیادہ، اب امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ آنیسٹلی ہے بیکاز اس کی کرنسی اتنی پاورفل ہے ان ٹرمز آف ٹریڈ، تجارتی کرنسی، وہ جتنے مرضی نوٹ چھاپ دے بیکاز وہ تو پیکنگ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. لیکن اگر پاکستان سے نوٹ چھاپنے لگ جائے زیادہ تو انفلیشنری پریشر تب بھی آ جاتا ہے. اچھا آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ قیمتیں مہنگی کیوں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، چاہے آپ سبزی اگاتے ہیں، چاہے آپ ایک شرٹ بناتے ہیں یا آپ ایک نان بناتے ہیں، تو اس ساری چیز کے اندر کچھ پیسے لگتے ہیں. اچھا اس پیسے کی میں ان کو دو، ایک نقل و حمل کا پیسہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بنیادی پروڈکشن کا پیسہ کہ وہ چیز بنی کیسے. مثلا میں نے ڈبل روٹی بنائی ہے تو ڈبل روٹی کے لیے کہیں سے میں نے گیہوں خریدی ہوگی. اچھا وہ گیہوں کتنے کی آئی، وہ فارمر نے کتنے کی اگی، کتنے کی، اس میں پانی کتنا، تو یہ تو ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ٹوٹل پرائس آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اب فارمر کہتا ہے کہ یار یہ میں اگر کہیں اور منڈی میں بیچوں تو 10 روپے ملیں گے، اگر میں نے ادھر بیچ دیا تو اس کے مجھے 5 روپے ملیں گے. تو یہاں مارکیٹ کا عمل دخل آ جاتا ہے. اس کے بعد آخری چیز جو ہے کہ وہ جو جس پرائس پہ بھی بکتی ہے وہاں سے آگے وہ جب آپ کے پاس آتی ہے اس میں نقل و حمل کا. تو ایک تو چیز جس کو انہوں نے بھی ایلیوٹ کیا کہ بیسکلی آپ دیکھیں آئل پرائسز، ہم نے سوچا تھا کہ ایک پوائنٹ پہ 3 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے واہ واہ واہ، مطلب لوگوں نے آئل رگز بند کر دی تھی، ایکسپلوریشن بند ہو گئی تھی، لوگ شیل گیس کے پیچھے پڑ گئے تھے. اب وہی ساری دنیا بدل گئی کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر آپ $38 سے نیچے اگر برنٹ سے جائیں تو پھر آئل نکالنا زمین سے قدرے اس کو مطلب ایک ناممکن سی چیز ہے، وہ آپ کو فیزیبل ہی نہیں رہتا. لیکن اچانک اب آپ دیکھیے 60 اور 80 سے پرائسز نیچے آ ہی نہیں رہی ہیں. انفیکٹ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 100 کو بھی تجاوز کریں گی. حالانکہ کچھ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو تیل ہے، اچھا اس میں دوسری چیز، پاکستان گیہوں اپنا خود اگاتا ہے، تیل پاکستان اپنا نہیں نکالتا ہے. 3/4 سے زیادہ آپ کا ڈیزل جو ہے وہ آپ ڈیزل فارم میں امپورٹ کرتے ہیں، یعنی خود ریفائن بھی نہیں کرتے. تو یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کا ڈالر، آپ کی پیرٹی بڑھے گی تو یہ ساری پرائس جو ہے یہ نیچے منتقل ہونی ہوتی ہے. یہ کوئی سائنس مطلب بڑی سائنس نہیں ہے، یہ ہم نے آج تک اپنے لوگوں کو بٹھا کے سمجھایا نہیں ہے. وہ سمجھا ہم اس لیے نہیں رہتے کہ جو ہم جہاں پہ، اور میں ایک بات آخری یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں ہم ذخیرہ اندوزوں کی بات کرتے ہیں وہاں میرا اس حکومت سے ایک سب سے بڑا چیلنج ہے کہ سب سے بڑی ذخیرہ اندوز حکومت خود ہے. حکومت کے ادارے پیسکو اور اس طرح کے جو کہ بینکوں اور اس کے درمیان ایک گٹھ جوڑ ہے، وہ بھی بائنگ میں اور یا خریداری میں اتنا ہی اثر انداز ہوتے ہیں جتنا آپ سو کالڈ فیکٹری. اب یہ بات جا کے اگر کسی کو سمجھا دے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں، آپ نے ایک بینکر رکھے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دوسرا، یہ بینکنگ میں نا وہ کیا کہتے ہیں رواداری چلتی ہے. لیکن جب آپ نے سماجی ایکشن کرنا ہوتا ہے تو میرے خیال میں کسی کو یہ کان میں ڈال دینا چاہیے. اور آئی تھنک عادل منصور کا بڑا اچھا آرٹیکل آیا ہے، انہوں نے یہ پوری پرائس ریگنگ رائس اور ویٹ کے اوپر بزنس ریکارڈ میں بہت اچھے آرٹیکلز لکھے ہیں جو کہ عام فہم انداز میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اپنے حکومتی خریدنے کی وجہ سے آپ قیمتوں کو خراب کر رہے ہیں. بالکل، قیمتوں کے حوالے سے آپ نے بتایا ذخیرہ اندوزی، ویری ویلڈ پوائنٹ ریگارڈنگ دس اکنامک کرائسس. بہت شکریہ فہیم صاحب اور عامر صاحب یہاں میں موجود تھے. بہت شکریہ آپ لوگ کے ٹائم کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के हवाले से कि ये प्रोग्राम के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे हर ख़ानदान के एक फ़र्द को और ख़ानदान की कफ़ालत करने वाले एक शख्स को। कौन कौन से निजी हस्पताल हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो कारोबार है वो चमक जाएगा। इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है वेरी रिस्पेक्टेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेहत कार्ड डॉक्टर अली रज़ाक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी, थैंक यू जी। इसके साथ साथ हम ओमिक्रॉन पे भी बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डीजी हेल्थ इस्लामाबाद डॉक्टर हसन उरूज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर अली, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर सेहत के डिपार्टमेंट पे बात करें तो मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया था। और सेहत की सहूलियात की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत कोशिश तो करिए कि उनकी हालत को भी बेहतर किया जाए, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और फैसिलिटीज़ की बात हो। मुझे ये बताएगा ये जो सेहत कार्ड है केपीके में काफ़ी कामयाब रहा, बल्कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसे कलीग्स थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बताया कि उनके अपने ख़ानदान के कुछ अफराद के इलाज भी वहाँ से हुआ एंड इट्स वेरी श्योर कि वहाँ से हो जाता है। अब ये जो पूरे पाकिस्तान में इसका आगाज़ होने जा रहा है और स्पेशली पंजाब की बात करें, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए हैं। इसकी तफसील बताइएगा कि 10 लाख सालाना जो रुपए तकसीम किए जाएंगे वो ख़ानदान के एक फ़र्द के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये कार्ड, सेहत कार्ड जो है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए हैं। सही। और केपीके में शुरू हुआ था और उसके साथ ही अगले साल पंजाब में शुरू हो गया था। 2016 से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहले सिर्फ ये प्रो पुअर जो मखसूस कोई 70 लाख पंजाब के जो पॉवर्टी लाइन से बिलो लोग थे उनको कवर किया जा रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि पंजाब की 11.5 करोड़ आबादी में 70 लाख लोग गरीब नहीं है, कम से कम 7-8 करोड़ तो होंगे। इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का इनकाद हुआ। केपीके में बहुत कामयाबी से ये चल रहा है पिछले 8 महीने से। और जनवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका लाहौर से इनॉग्रेट किया। और मैं ये भी बताता चलूं कि पहले ये 2 डिवीजन पंजाब की 24 मई 2021 में पीएम साहब ने इनॉग्रेट किया था लिया से। और 2 डिवीजन में ये कामयाबी से यूएचआई का ये प्रोजेक्ट चल रहा है तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट में। अब ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की चारों डिस्ट्रिक्ट यानी कि कसूर, शेखुबरा, लाहौर डिस्ट्रिक्ट और ननकाना में बहुत तेजी से लोग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आना शुरू हो गए हैं। अभी तक तकरीबन 6.5 लाख लोग ट्रीटमेंट इस प्रोग्राम के तहत ले चुके हैं। अच्छा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 46% पॉपुलेशन पंजाब की अभी तक कवर हो चुकी भी है। और पंजाब का 46% जब मैं कहता हूँ पॉपुलेशन यानी कि 1 करोड़ 30 लाख फैमिलीज इसमें कवर है। और पंजाब में तकरीबन 2 करोड़ 93 लाख फैमिली। और आपने दूसरा पूछा मुझसे कि कौन कौन सी बीमारियों का पूछा आपने जी। वो बेसिकली 10 लाख तक आप जो हर जो फैमिली हेड है यानी कि सरबराह है हर खानदान का, ये हम देते हैं एज पर नादरा का जो कार्ड जिसके पास है और उसका परमानेंट एड्रेस पंजाब का है तो उसके लिए। मगर हम ये मरहला वार चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले 24 मई लास्ट ईयर
डीजी खान और साहिवाल डिवीजन में स्टार्ट हुआ था और अब लाहौर डिवीजन का शुरू हो चुका है और इनमें हर एक का जो CNSC सरबराह जो है हर फैमिली 10 लाख तक इंटाइटल्ड है। ठीक अब है। ये लाहौर डिवीजन के बाद नेक्स्ट फेज हम 20 जनवरी से रावलपिंडी डिवीजन में इसका लॉन्च हो रहा है। फिर उसके बाद 1 फरवरी को भावलपुर जाएंगे, 9 फरवरी को फैसलाबाद, इस तरह हम नेक्स्ट मुल्तान और गुजरांवाला डिवीजन और सरगोदा तमाम डिवीजन को कवर करेंगे ताकि पूरे पंजाब 31 मार्च तक सब फैमिलीज कवर हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर अली, ये बात क्लियर कीजिएगा, 1 2 3 सवालात लोगों के अवेयरनेस के लिए कि आपकी बात के मुताबिक पंजाब के तमाम शहरियों को ये सेहत कार्ड दिए जाएंगे, इसके साथ साथ कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया, वो खुद वसूल करने या जाके, क्योंकि नादरा का वो ID कार्ड होना भी ज़रूरी है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ कार्ड का इंदराज होगा, तो ये कलेक्शन कैसे की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जा रही है? जी जी, अभी मैं जैसे बताया 12 रोज पहले ये स्टार्ट हुआ था। एक ऐप बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने, उसका नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की ये एप्लीकेशन है। कोई भी शख्स अपने मोबाइल से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड होगी और उसमें जाके ये रजिस्टर कराए और उस रजिस्टर में आपका ऑब्वियसली CNIC जो होगा नादरा का शनाख्ती कार्ड उसमें एंटर करेंगे, एड्रेस डिटेल देंगे और फिर ये नादरा वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो फिर कार्ड अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके रेजिडेंस पे डिलीवर हो, मगर अब तक ये होगा कि जब ये रजिस्टर हो जाएंगे हर अपनी तहसील में हर शहरी जो जैसे कि लाहौर डिवीजन में अभी स्टार्ट हो गया है, ये 4 तहसीलें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के तहसील में जाके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रब्ता करें और वहां से इनको कार्ड जारी हो जाएंगे। अब मगर हमारी कोशिश है कि हम होम तक घर तक पहुंचाएं, इसकी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि रेजिडेंस पे अरेंजमेंट करें कि रेजिडेंस पे ये डिलीवर। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया कि ख़ानदान की कफ़ालत करने वाला मर्द, यानी वो मर्द अगर उसके बच्चे गैर शादीशुदा है, बीवी है, उनके इलाज के लिए पूरे ख़ानदान की कफ़ालत एक शख्स कर रहा है तो उसको वो कार्ड दिया जाएगा जिस पे तमाम ख़ानदान फैसिलिटेट होंगे। इसके साथ साथ ये बताएं कि जो बेवा ख़वातीन हैं, कुछ मस्कीन यतीम बच्चे हैं, तो उनकी कफ़ालत के लिए और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें तो उनके लिए क्या इसमें रखा गया है, वो उनके कफ़ालत के लिए कार्ड वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें आप लोग? जी, ये तो पहले ही PM साहब ने अनाउंस कर दिया था, जो मैं बता रहा था ना उसका, कि हमने 70 लाख जो प्रो पुअर स्टार्ट किया हुआ ये प्रोजेक्ट काफी साल पहले, तो 2 साल पहले PM ने अनाउंस किया था तमाम बेगमां जो विडोज हैं और ट्रांसजेंडर को फ्री का ऐलान कर दिया गया था। अब ये UHI में हर शनाख्ती कार्ड का जो हेड ऑफ फैमिली या सरबराह है उसमें सरबराह और उसकी स्पाउस, अगर आदमी सरबराह है तो उसकी बेगम और उसके अनमैरिड बच्चे एक फैमिली कंसिडर होंगे। ये नहीं कि अगर 4-6 बच्चे हैं तो हर बच्चा 10-10 लाख, नो, एक सरबराह उसका कार्ड 10 लाख तक उसका टोटल होगा और उसमें उसकी वाइफ और अनमैरिड बच्चे और जो बच्चे 18 साल से कम है वो अपना बे फॉर्म बनाए और जो 18 साल से उनकी उम्र बढ़ जाए तो वो भी अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है सबको, राजा आपके थ्रू साथ से ये मैसेज देना चाहूंगा, हर शहरी अपना नादरा जाके अपना रिकॉर्ड अपडेट करो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग पैसों की कमी की वजह से इलाज को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करते थे। अब जब ये सेहत कार्ड आ गया है तो लोगों के जहन में ये होगा कि अब वो किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं हॉस्पिटल्स में जाके, तो आपको नहीं लगता कि हॉस्पिटल में रश बढ़ जाएगा, एक अलग बर्डन हो जाएगा? तो हॉस्पिटल्स को मैनेज कैसे किया जाएगा, बेड्स की बात करें या फैसिलिटीज़ की बात करें तो? जी आप सही फरमा रही हैं। तो मगर पहले पब्लिक सेक्टर में आपने कहा था गरीब लोग जाते थे, दूसरे भी, वेल टू डू भी, गवर्नमेंट सर्वेंट भी, तो अब हमने जो इम्पैनल हॉस्पिटल हैं पंजाब में अभी तक 519 हॉस्पिटल इम्पैनल हो चुके हैं। उन 519 में से 138 हॉस्पिटल तो सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में है और इन प्राइवेट जो इम्पैनल हॉस्पिटल है इसमें प्राइवेट
اور پبلک سیکٹر دونوں ہاسپٹل موجود ہیں. اور اس کی جو معلومات ہیں, آپ ہم نے ایک ٹول فری نمبر ہے, اس کا ٹول فری نمبر ہے 0800-09-009. اس کو کال کر کے وہاں سے تفصیلات لے سکتے ہیں. ادھر سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون کون سے ہاسپٹل پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹل امپینلڈ ہیں. ادھر جا کے یہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں, اور یہ سب فری سروسز ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, دس از اونلی فار ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ, مطلب داخلے پہ ہوگا, یہ او پی ڈی نہیں اس میں موجود. ٹھیک ہے, او پی ڈی تو لیتے گورنمنٹ ویسے پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں فری ہے, ایمرجنسی فری ہے, مگر اس پروجیکٹ میں صرف جو لوگ داخل ہوں گے ان کو فری سروس دی جائے گی. اور اس سے زیادہ میں نے بتایا 519 ہاسپٹل امپینل ہو چکے ہیں, تو اس کی کوئی رش نہیں پڑے گا. اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل بھی لائک پرائیویٹ سیکٹر وہ اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے, اپنا ایک خرچہ کر سکیں گے, اپنے ڈیولپمنٹ, اپنے اکوپمنٹ, اپنے کنزیومر خرید سکیں گے. اور اس طرح بہتری اسپتالوں میں پبلک سیکٹر کی زیادہ فنڈنگ ہے اور یہ خود بھی ریونیو جنریٹ کرے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال ایڈریس کیجیے گا, کیونکہ 10 لاکھ سالانہ اس کو مختص کیا گیا اماؤنٹ کو, اگر اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہے تو کوئی پالیسی, کوئی اسکیم آپ لوگوں نے تیار کی ہے, کچھ سوچا ہے مائنڈ میں؟ جی بالکل کی ہے, کہ اگر خدا نہ 10 لاکھ ایک بیماری کا نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہ جو ہمارے ٹریٹمنٹ پیکیجز بنے ہوئے ہیں کارڈیالوجی کے لیے, تھیلیسیمیا کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے, کینسر کے لیے, کڈنی کی کمپلیکیشنز کے لیے, ایون ٹرانسپلانٹ, ڈائلسس, اور جو آپ کی کرونک ڈیزیزز ہیں لائک ہیپاٹائٹس بی, ٹی, ایچ آئی وی ایڈز, میٹرنٹی ٹریٹمنٹ ویری امپورٹنٹ, اور ایمرجنسی جس میں آرتھوپیڈکس بھی آ سکتا ہے, کوئی ٹراما, ایکسیڈنٹ, یہ سب اس میں کور ہوتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہے اور اس خاندان کا 10 لاکھ پورا ہو چکا ہوا ہے, پیشنٹ کو ڈسچارج نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی سیریس پیشنٹ ہے, کوئی کمپلیکیشن ہے, تو اس کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ بھی اس میں ہم نے اسپیشل گورنمنٹ نے ایک ریزرو فنڈ اس دفعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی بھی بیماری میں اگر وہ 10 لاکھ سے آگے بھی جا رہا ہے, اور اس کا یہ 1 سال کیا ہے ہر سال, تو اگر خدا نہ خاصہ 10-11 مہینے بعد پیشنٹ ایڈمٹ ہے, کوئی لائف سیونگ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, تو اس ریزرو فنڈ سے اس کو پیسے دیے جائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی رزاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. ناظرین, یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ احساس پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے اس کا آغاز کیا گیا, جس میں وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن تھا کہ جو پسا ہوا تھا, جو غریب طبقہ ہے اس کو اپ لفٹ کیا جائے گا, اسے اٹھایا جائے گا, جس میں پناہ گاہوں کی بات کریں, وہ ٹرک جو چلائے گئے جس میں کھانا پرووائڈ کیا جاتا تھا تمام لوگوں کو جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں, پھر جو ٹھیے لگاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ان کی بزنس کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ رقم فراہم کی گئی, اور جن لوگوں کی آمدن 50,000 سے کم ہے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک اور ثبوت ہے عمران خان کے ویژن کا کہ کوئی جو غریب طبقہ ہے اس کو اٹھایا جائے, اس کو اپلفٹ کیا جائے, ان کو بھی اپنے ساتھ جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, ان کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے. اور یہ صحت کارڈ کی بات کریں تو اس کا بہترین ثبوت ہے. بات کریں گے جی ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. میں بھی آف دا کیمرہ بھی آف دا ریکارڈ بھی آپ سے بات کری تھی کہ کووڈ سے ابھی بہت عرصہ ہو گیا ہے ہمیں جوجھتے ہوئے, لڑتے ہوئے, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس وقت سفر کر رہی ہے, پھر چاہے اکنامک لاسز کی صورت میں یا پھر اپنی صحت کی صورت میں. مجھے یہ بتائے گا, اومیکرون کس نے سوچا تھا کہ ابھی 5ویں لہر یہ کووڈ کی آ چکی ہے, اب ایسا لگتا ہے ہر لہر کے بعد کہ یہ آخری ہے, دس از دا لاسٹ, اور اب ہم دوبارہ فیس نہیں کریں گے. لیکن پھر ایک نئی لہر آتی ہے اور دنیا میں پہلے انٹروڈیوس ہوتی ہے, پاکستان میں بعد میں, ہم اسی طرح سیریس نہیں لیتے, لیکن پھر جب پاکستان میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے پھر ہم اس کو سیریس لینا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کب سیریس ہوں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ پوری دنیا میں, ڈیفینیٹلی, اور ہم سیریس رہے ہیں شروع ہی سے ہی, اور اس کی وجہ ایک کوآرڈینیشن بھی تھی بٹوین ویریس ڈپارٹمنٹس اور پروونسز کے دوران. آپ نے جس طرح فرمایا یہ واقعی 5ویں لہر ہے. یہ 2019 کے اینڈ میں جس طرح شروع ہوا, 20 میں جو لہریں آئیں, ڈیلٹا سب سے زیادہ خطرناک تھی, جس میں جو انڈین ڈیلٹا وائرس ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ نومبر میں اس کے بعد ڈیلٹا سے ڈیتھس بھی بہت زیادہ ہوئیں, بالکل, اور اس کی جو ویرولنس جس طرح کہتے ہیں, اس کا ڈیلٹا کی جو بیماری پیدا کرنے کی سکت ہے وہ بہت زیادہ تھی, اور اس میں دنیا میں یعنی اس طرح کا وائرس آج تک نہیں پیدا ہوا.
اب جب اومیکرون جب آیا تو یہ بوٹسوانا اور ساؤتھ افریقہ سے نکلا. پاکستان میں پہلا کیس کراچی میں رپورٹ ہوا اور ٹریول کی ہسٹری تھی. یہ جس طرح ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ گلوبل ولیج ہے, یہ اس کا زمانہ ہے. ایک آدمی جو سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے وہ پاکستان میں انفیکشن لا سکتا ہے, ایک انفیکشن جو پاکستان میں موجود ہے وہ لنڈن پہنچ سکتی ہے, امریکہ پہنچ سکتی ہے. سو یہ پبلک ہیلتھ میں جو وائرسز کا فینومنا ہے وہ اپنی شیپ اور فارمز تبدیل کرتے رہتے ہیں. آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم کب تک اس کو دیکھتے رہیں گے, یہ کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. وائرسز کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے, وہ جب ریپلیکیٹ کرتے ہیں یعنی کسی گروپ میں پھیلتے ہیں ایک شخص سے دوسرے شخص میں, تو وہ جب ہزاروں لاکھوں لوگوں میں پھیل چکے ہوتے ہیں تو وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں. اسی کو ہم ویریئنٹ کہتے ہیں. تبھی کہتے ہیں کہ جن ممالک میں بہت زیادہ احتیاط کی گئی اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھی گئی اور ماسک وغیرہ استعمال کیے گئے اور ویکسینیشن لگوائی گئی, تو ان میں ویریئنٹس پیدا نہیں ہوئے. جس طرح الحمدللہ جو ویریئنٹس کی ابتدا ہے پاکستان سے کبھی بھی نہیں ہوئی, ہندوستان سے ہوئی, ساؤتھ افریقہ سے ہوئی, لنڈن سے ہوئی. تو یہ مجھے میرا ایکسپیرینس یہ شو کرتا ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک وائرس کی فیملی کا نام ہے, اور یہ انشاءاللہ چونکہ اومیکرون جو ہے وہ اتنا زیادہ سخت وائرس نہیں ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آخری مراحل میں ہے کرونا وائرس کی. لوگ اتنا نہ ڈریں جتنے کووڈ کی باقی ٹائپس رہی ہیں, اس میں یہ تھوڑا کم اثر کرے گا, کم نقصان دہ ہوگا؟ جی اب یہ بڑا سینسیٹیو سوال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگ نہ ڈریں تو لوگ احتیاط چھوڑ دیں گے, اور اگر میں کہوں لوگ ڈریں تو وہ بھی ایک حقیقت نہیں ہوگی. دیکھیے یہ وائرس تو لگ رہا ہے ایک سے دوسرے کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اومیکرون جو ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اچھا یہ ساتھ ساتھ یہ سوری آپ کو کٹ کری, ساتھ یہ بھی ایکسپلین کیجیے گا آپ اومیکرون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام ادر ٹائپس آف کووڈ-19 جو ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک, اس میں سمٹمز وائز کیسے ڈفرینٹ ہے, افیکٹ کیسے کر رہا ہے, اس میں کیا فرق ہے اس میں؟ ٹھیک, یہ اومیکرون جو ہے یہ دوسرے وائرسز جو اب تک آتے رہے ہیں کورونا کے اس سے ذرا مختلف ہے. سب سے پہلا جو اس کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, اور یعنی اگر ڈیلٹا یا پرانے وائرسز جو کورونا وائرس کے جو ویریئنٹس تھے وہ اگر 10 دن میں پھیلتے ڈبل ہوتے تھے, تو یہ 2 سے 3 دن میں ڈبل ہو جاتا ہے. ہاں پاپولیشن میں پھیل جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ایئر بورن ہے, اسی واسطے اس کے پھیلنے کی یعنی ہوا میں ملحق رہتا ہے, اور کوئی انسان یعنی جب ادھر سے گزرتا ہے تو اس کو بھی لگ سکتا ہے. چنانچہ احتیاط کی تو ہم کو ضرورت ہے. دوسرے جو ڈفرینس ہے اس وائرس کا دوسرے وائرسز سے وہ یہ ہے کہ اس کی جو علامتیں ہیں, بہت زیادہ ہوا تو ہلکا سا بخار ہوتا ہے, خراش ہوتی ہے, گلے میں خراش ہوتی ہے, کھانسی ہوتی ہے, اور جسم میں درد ہو سکتا ہے. دوسرے وائرسز جو اس سے پہلے کورونا کی قسمیں آ چکی ہیں اس میں سانس کا خراب ہونا, آکسیجن کا گر جانا, بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا, وہ اس اومیکرون میں نہیں پایا گیا ہے اب تک, انلیس کے کچھ ایکسٹریم کیسز میں یہ ہے. لیکن یہ ابھی بھی یہ نیا وائرس ہے, اس کی ڈیٹا جمع ہو رہا ہے, اور یقیناً اس کی ساری دنیا کی جو اب اسٹیٹسٹکس آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس میں ہاسپٹلائزیشن یعنی وہ لوگ جو شدید بیمار پڑے ہوں بہت ہی کم تعداد میں ہیں, وہ بھی بہت کم ہوئی ہے, اور آئی سی یو یا وینٹیلیٹر میں جانے کی تعداد تو نیگلیجبل ہے. یہ فرق ہے. لیکن چونکہ یہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ یہ اپنی شکل تبدیل کر لے, احتیاط لازمی ہے. ابھی جو کیسز آئے کراچی میں پہلے بڑھتے گئے, سندھ میں کی بات کریں, اس کے بعد اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ کیسز کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اس شرح کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ, یا ہاسپٹلز میں تعداد ویسی ہے پیشنٹس کی جیسے ہم باقی کووڈ میں دیکھتے رہے ہیں ٹائم میں؟ ہاسپٹلز میں تعداد لوگوں کی بلکہ زیادہ بڑھی ہے, لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ خطرناک نہیں کرتی, یہ مریض کی بیماری کو شدید نہیں کرتی. اس واسطے ہاسپٹلز میں ایڈمیشن کی تعداد بہت گھٹی ہے, آئی سی یو کی تعداد بہت گھٹی ہے, لیکن نزلہ زکام, ڈرائی کف اور جسم میں درد سے جو او پی ڈی کی تعداد بڑھی ہے. ڈاکٹر حسن عروج ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین اومیکرون کی بات کریں تو کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, ہم نے بھی, آپ نے بھی اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.